अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फैसल मोहम्मद। आज की पाकिस्तान और कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर अपना तज्ज़िया देने के लिए हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आपको अगर हमारे तज्ज़िये पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे और अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल आपको पता है, दहशतगर्दी बड़े उरूज पर है और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर और एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने के लिए एक APC का ख़्याल सामने आया था। मुझ समेत कई दीगर सियासतदानों ने और तज्ज़िया निगारों ने इसकी हिमायत की थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बतौर एक तज्ज़िया निगार और साबिक़ा सियासतदान मेरे नज़दीक एक अच्छा अमल, अच्छा जेस्चर, सब मिलकर बैठें, मुल्क के हालात पे गौर व फ़िक्र करें और मस्बत तरीके से फ़ैसले किए जाएं। लेकिन उसको भी प्रोग्राम को, जो एक अच्छी सोच वाला प्रोग्राम था, उसको भी हाईजैक कर लिया हुकूमत की जानिब से। और क्योंकि उसमें कहा ही जा रहा था कि, और हमने भी कहा था कि जब आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, तो मैंने भी इनको मशवरा दिया था जो हमारे तरह हैं उनके ज़रिए, कि आप तमाम पार्टीज़ के हेड्स को बुलाएं ताकि उस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला हो सके। क्योंकि पार्टी हेड जो होता है ना, वो उसके पास राइट होता है, इख्तियार होता है कि वो फ़ैसले कर सके। तो हमने ये कहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि पार्टी हेड्स को बुलाएं और मुल्क के मफाद में फ़ैसले कर लें। लेकिन यहाँ फिर बात हुई थी कि जब पार्टी हेड्स को लाना पड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है, फिर दुनिया तो देखेगी, पाकिस्तान के ऊपर नज़रें हैं दुनिया की। तो सारी पार्टी जब हेड आएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि सबसे पास जीती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, उसके लीडर को या उसको ना बुलाया जाए। तो नतीजा क्या होता है कि वो पैरोल पे लाते हैं। मैंने पहले बताया था कि हुकूमत परेशान थी, शहबाज शरीफ परेशान थे कि अगर इमरान खान एक दफ़ा पैरोल पर आ गया तो ये तो फिर तबाही मचा देगा, क्योंकि सारी दुनिया की तवज्जो हो जाएगी। याद है आपको, एक कोर्ट से, वो जेल से एक तस्वीर आ गई थी इमरान खान की, तो सारी दुनिया में एक इमरान खान की तस्वीर ने एक हंगामा मचा दिया था। तो अगर इमरान खान अगर किसी पार्टी में सामने आकर बैठ जाता, फिर जोश व खरोश होता, तो फिर हुकूमत की तो आप समझे कि क्या कहते हैं, दूसरे अल्फाज में, देसी अल्फाज में, उनकी तो माँ मर जाती। और ये बात मेरे पास खबरें हैं, मुझे कुछ मेरे ज़राए कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर थोड़ा राज़ी भी थी कि लाया जाए उनको, ताकि अच्छा जेस्चर सामने आए। लेकिन सुना ये कि हुकूमत ने इसकी बड़ी मजम्मत की, क्योंकि उनको पता था कि इमरान की एक दफ़ा बाहर आना उनकी असल में जो मौत है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, ये साहबान जो है ना, ये साजिशों के तो मास्टर हैं। इन्होंने मिलकर नाब जरदारी साहब के साथ में पीछे मौलाना साहब भी, क्योंकि देखिए, फजल रहमान साहब हों या हमारे इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो सियासी, या पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो, ये जितनी भी पार्टी है ना, ये सारी पार्टियों की मौत है इमरान खान की आज़ादी। इमरान खान की आज़ादी और तहरीक इंसाफ की जिला जो है ना, वो इन तमाम पुराने, ये जो है ना, शुतुरमुर्ग, सियासी शुतुरमुर्ग या सियासी गिद्ध अगर आप कह लें, इनकी मौत है। तो लिहाजा इस खौफ के पेश नज़र फिर ये मशवरा दिया गया कि जनाब एक ऐसा करें कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बंद कमरे का इजलास बुला लें। अब बंद कमरे के इजलास में होगा कि जब वो पार्लिमानी होगा तो सिर्फ पार्लियामेंट के लोग होंगे, सारी पार्टियों के। तो इमरान खान तो ना पार्लियामेंट में है, तो इमरान खान तो खुद तो पार्लियामेंट में नहीं है। तो नतीजा क्या होगा कि वो इमरान खान को लाने का भी जो एक उज़्र है वो ख़त्म हो जाएगा कि पैरोल पर उनको लाया जाए। और ये है कि फिर जो हमारे जो लोग हैं PTI के साथ, जो हमारे साथ जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, जिनके बारे में बता चुका हूँ मैं, अक्सर 4-5 लोग हैं, तो वो फिर उनको बुला लेंगे, बिठा लेंगे। और जैसा कि हमने PTI को शामिल किया था 26वीं आइनवी तरमीम, अब देखा 26वीं आइनवी तरमीम के अंदर आपने देखा था इनकी आनिया जानिया, इधर जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से बात हो रही है, अभी उनके पास निकले हैं। मौलाना फजल रहमान हमारे पास आए हैं, वो हम खाना खाने जा रहे हैं, वो पानी पीने जा रहे हैं, वो आनिया जानिया, इधर उधर मुलाकातें। और आखिर में आपने देख लिया, जब बिल पास हो गया तो हुकूमत ने क्या कहा था कि PTI तो शामिल थी। तो असर में मसला ये है कि इस मरतबा भी यही हो रहा है। तो मैंने कहा था कि मेरा ये मशवरा था कि आप इस जो है ना, इस साजिश के अंदर शरीक ना हो, क्योंकि देखिए 2 साल से आपका लीडर जेल के अंदर मौजूद है। मुल्क के हालात ख़राब इसीलिए हैं कि आपने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को जेल में डाला हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के, जिसने कि पता नहीं 218 या 220 सीटें जीती थी, उसको आपने उनकी सीटें छीन ली। पूरा कौम का मैंडेट आपने छीन लिया, लोगों के आपने हकूक़ को गज़ब कर लिया, उनकी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन किया। ठीक है, उसकी वजह से जो है आवाम के अंदर बेचैनी है और मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए हैं। जब मुल्क के अंदर सियासी अबतरी फैलती है
تو پھر اس کے بعد معیشت خراب ہوتی ہے، اور جب معیشت خراب ہوتی ہے تو پھر دہشت گردی پھیلتی ہے. یہ پوری ABC ہے، یعنی سیاست، معیشت اور پھر دہشت گردی. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا ساری خرابیاں اس وجہ سے ہیں. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر توجہ دیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اب یہ سازش انہوں نے کی کہ کہہ دیا کہ جناب آپ پارلیمانی پارٹی کے لوگ آ جائیں گے. اور خبر یہ ہے کہ جناب وہ PTI کی جو وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والے لوگ ہیں انہوں نے جانے کی تیاری بھی کر دی، انہوں نے اپنا لسٹ بھی دے دی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس پارلیمانی جو بند کمرے کا اجلاس ہوگا، اس بند کمرے کے اجلاس کے اندر جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں پر جو بھی ہوگا جب مہر لگ جائے گی تو کہا جائے گا کہ جناب یہ سارے لوگ PTI کے موجود تھے معاف کیجیے گا، تو ہم نے جو کچھ فیصلے کیے وہ ان کی منظوری سے کیے. تو پھر جو خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہوگا، جو بلوچوں کے خلاف آپریشن ہوگا، یا جو PTI کے حوالے سے آپریشن ہوگا، یا پاکستان کے بے گناہ عوام جو کہ جن کو کوئی افسوس ہے کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان پہ جو ظلم و ستم ہوگا، اس کے یہ برابر کے شریک ہوں گے. اور عالمی سطح پر یہ حکومت جو ہے یہ بتائے گی، جیسے ابھی بھی بتاتی رہی کہ دیکھیے جناب ہماری تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ہم تو مسلسل انگیج کیے ہوئے ہیں. دیکھیے اس مسئلے کے اوپر جو ہم نے نئے قوانین پاس کیے ہیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم پہ کہتے رہے کہ آن بورڈ تھی، تو یہ آن بورڈ ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا بالکل جا کر جو ہے حکومت کے حقیقت میں ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. یہ تمام جو بار بار میں کہتا ہوں کہ PTI کے لیڈر جو کہ جیل سے باہر ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جشن کا اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی بند کمرے کے اجلاس میں جا رہے ہیں. زبانی طور پر تو یہ خوب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے دیکھا TV پہ وہ گوہر صاحب اور فلانے صاحب اور بڑے بڑے جتنے بھی ہیں وہ آ کر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کوئی بھی عمران خان کو مائنس نہیں کرتا. یہ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا. کیا اس اجلاس کی عمران خان سے مل کر ملاقات کی منظوری لی؟ کیا انہوں نے عمران خان سے نام لیے؟ نہیں، کچھ نہیں لیے. تو پھر عمران خان تو مائنس ہو گیا. اور کیسا مائنس ہوگا عمران خان؟ عمران خان 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے، اور کیسے مائنس ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، عمران خان نہیں آ رہا بیچ میں، تو اور کیسے مائنس ہوگا؟ اس پہ کوئی مقدمہ ختم نہیں ہو رہا، اور کیسے مائنس ہوگا؟ اور کس طرح مائنس کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے اگر میں غلط ہوں تو جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑا سیاسی شعور رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا اس چیز پہ. دوسری جانب ایک ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ جو شروع ہوئی تھی وہ مسلسل جاری ہے. کل وہ کوئٹہ میں مفتی عبدالباقی صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور آج سنا خبر آ رہی ہے کہ جب میں آپ سے بات کروں تو 1 گھنٹے پہلے بتایا گیا کہ مولانا یار محمد صاحب محسود ہیں، ان کو بھی عالم دین تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. 5 دنوں کے اندر مسلسل یہ 4-5 دنوں میں 5 علماء دین شہید ہو چکے ہیں. اور حالات جو ہے پاکستان کی مسلسل بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے صرف ایک آج بھی اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود ہمیں صرف فکر یہی ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، کیسے اس کی جماعت کو توڑنا ہے. یہ سازشیں جو ہو رہی نا، اجلاس سارے معاملات جو ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بالکل ان کو فکر نہیں ہے. اب اس کو مزید دبانے کے لیے، اس کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے وہ PTI کو ساتھ لینے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے ہمارے جو دشمن ہیں، اگر دشمنوں کی بات کروں تو صف اول میں بھارت کا نام آتا ہے. وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے دنیا کی 20 بڑی ایجنسیوں کی. تلسی گیبارڈ وہاں پر آئی تھیں بنفس نفیس، انہوں نے مودی سے بھی ملاقات کی ہے. اور میں نے جو کوشش کی ہے، معلومات جو میرے پاس ابھی مل رہی ہیں، اب ابتدائی آئی تو نہیں، لیکن تھوڑی جو ابتدائی طور پہ جو ملی ہے، مطلب تفصیل نہیں آئی ابھی میرے پاس. بہت ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی معاملات، کیونکہ بیسیکلی ہم بڑی 2-3 ذرائع سے چیک کرتے ہیں چیزوں کو. تو بتایا گیا کہ پاکستان، جس میں نے کہا ڈسکس ہوا ہے، راج ناتھ سنگھ نے البتہ پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کو جوڑنے کی بڑی باتیں کی ہیں. اب راج ناتھ سنگھ نے کیا کوئی ڈوزیر دیا ہے یا کوئی ویسے وربلی کوئی تفصیلات دی ہے، یہ میں ابھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی تک میرے پاس اس حوالے سے کوئی نہیں آئی ہے. بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں حافظ سعید کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا، وہ بڑی افواہیں ابھی بھی چل رہی ہیں. دیکھیے وہ میں نے آپ کو ابو قتال کے حوالے سے ان کی جو عرفیت ہے، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، ان کی عرفیت ہے، تو وہ بھی انہی کی جماعت کے ساتھ تھے. ان کی شہادت کے بارے میں تو بتا دیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے. ابھی میں اس بات کی تصدیق میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ صحافیوں نے کہا ہے کہ قتل کر دیا گیا ان کو، شہید کر دیا گیا ان کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر شاید ہو سکتا ہے ہماری ایجنسیاں اس لیے چھپا رہی ہوں کیونکہ عالمی سطح پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جو ہیں جیل کے اندر ہے، ہم نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اگر وہ جیل میں ڈال دیا تو پھر جہنم میں کیسے وہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان تو بنتا ہے. تو مائٹ بھی، یہ میرا خیال ہے نا، میں کو خبر نہیں دے رہا، ویسے خیال ظاہر کر رہا ہوں، تجزیہ ہے میرا کہ اگر ہو سکتا ہے، اگر چھپایا جا رہا ہے، اگر ان کو شہید کر دیا گیا، اگر چھپایا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی ایک مین ریزن یہ ہو سکتی ہے.
اچھا، بھارت بڑا خوش ہے اس بات کے اوپر کہ جناب ہم تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہوں. جیسے میں نے کل بھی کہا، میرے لیے تو سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح بھارت کے مخالف لوگ دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر جو ہے مارے جا رہے ہیں، اور یا جو شہید ہو رہے ہیں، اور بھارت خوشیاں منا رہا ہے. تو لیکن بھارت کی اگر میں بات کروں تو بھارت کے اندر ایک اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے نا ہندوتوا کی بڑھتی جا رہی ہے. وہ بابری مسجد سے شروع ہونے والی جو وہ مہم تھی، وہ مسلمانوں کے تاریخی جو ہے معاملات تک آتی جا رہی ہے، اور وہ اب ان کے مقبروں کو، جو مسلم اکابرین ہیں ان کے مقبروں کو ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے. اورنگزیب کے حوالے سے اور شیوا جی کے حوالے سے جو ہے مطلب لڑائی شروع کر دی کہ وہ کریں کہ وہاں پہ شیوا جی کا ہونا چاہیے تھا، اورنگزیب کا نہیں ہونا. وہ پتہ نہیں کسی نے کوئی مورتی ورتی نکال لی کوئی. تو اب میری تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ مودی ایک طرف اتنے طاقتور ہو گئے ہیں بھارت کے اندر، اتنے طاقتور ہونے کے بعد اب انہوں نے مردوں سے لڑائی کرنی شروع کر دی ہے. کہ اب پہلے تو مساجد کو شہید کرتے تھے، اب مرے ہوئے مردوں کو جو ہے ان کو بھی نکالنا شروع کر. تو یہ بھارت میں جو نئی جنگ شروع ہے نا، یہ مردوں سے لڑنے والی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. بھارت کو چاہیے کو مطلب زندوں سے لڑے نا آ کے، کو مطلب لڑے کو بڑے طاقت کے ساتھ لڑے کسی کے ساتھ، تو آ کے کو پاکستان سے ہی ٹاکرا کرے، تاکہ بھارت کو پتہ لگے کہ کس سے لڑیں. جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہمارے فوجی مطلب کوئی دو چار ٹکا تو دیں گے ٹھیک ٹھاک، ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن ادھر ان سے نہیں لڑتا، وہ آ کے وہ پتہ نہیں ادھر ادھر لگا رہتا. وہ یہ چکر انہوں نے شروع کیا ہے. بہرحال یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوگا اورنگزیب کی خبر کو نکالنا، کیونکہ جہاں تک میں نے کہا نا کہ تھوڑا بہت تو قانون شانون ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں بحیثیت عالمی مصالحات کار کے دنیا کے. کئی میں دیکھتا رہا ہوں جو بھارت کا میں نے کہیں آئین دیکھا ہے، میں نے بھارت مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں 212 ہے یا 214 ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھارت کے قانون پہ ایسے اتنا ہم نظر ڈالتے تو نہیں ہے، لیکن جب چیزیں آتی تو ٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ کی ایک فل بینچ کے مطابق وہاں پہ قبر کو ہٹانے پر ایک رولنگ میں پابندی آئی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا آسان ٹاسک ہوگا. بہرحال لیکن یہ کہ اس سے بھارت کی ہندوتوا سوچ کا پتہ لگتا ہے. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ جس طرح چلا رہے ہیں نا، یہ ملک چلے گا نہیں اس طرح، بہت مشکل ہے. اور یہ جب میں نے اطلاع دی تھی آپ کو گزشتہ ماہ کہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر یہ نظام جو ہے گر جائے گا، بالکل ایسا ہے کہ گر جائے گا، اور گرنے کی تیاری ہے اس نظام کے. لیکن ابھی تک جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام گرتا ہے جس کو گرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو چہرے کون سے ہوں گے. اصل تو یہ ہے بات کہ کیا وہ چہرے وہی ہوں گے یا چہرے نئے آئیں گے. اگر پرانے چہروں کے ساتھ نیا نظام آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ زیرو ہوگی بات. لیکن اگر چہرے نئے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، اور نیا نظام آتا ہے تو پھر یہ معاملہ چلے گا، ورنہ ادروائز رکتا نہیں ہے. لیکن آج کی تاریخ تک پاکستان از اسٹل فالن ہاک، نیچے جا رہا ہے تباہی کی طرف. صاف سن لیا. آئی ایم ایف کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، وہ وزیر اعظم صاحب خوشیاں منا رہے تھے، اور یہاں بلاول صاحب بھی اپنا حصہ لینے پہنچ گئے. لیکن مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ شاید آئی ایم ایف اتنی جلدی ان کو پیسے ویسے دے دے. گو کہ پاکستان نے حامی شامی تو بھر لی ہے افغانستان پر جانے کی، بڑا تباہ کن فیصلہ انہوں نے کیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ ابھی راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ شاید آئی ایم ایف ان کو پیسے دیں. ہاں، وعدے وہی ہو گئے. اچھا، روس اور یوکرائن کی جو نا وہ جنگ جناب بڑھ گئی ہے، اور روس جو ہے اب کیف کو فتح کرنے کے قریب آ چکے. کیونکہ کل جو ہے آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان کی پیوٹن کی اور ان کی بات ہونے والی تھی ٹرمپ کی ٹیلی فون پہ، لیکن وہ منسوخ ہو گئی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر. لیکن مجھے بتایا گیا آج صبح پتہ لگا کہ کل ٹرمپ اور روس کے درمیان فون پر بات ہوگی، اور کچھ پابندیاں رشیا نے امریکہ کی طرف سے ہٹا دی ہیں. اور رشیا اب امید ہے کہ کل کے فون کے بعد پھر دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو پابندیاں ہٹا دیں گے. اس کا مطلب ہے برف بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پگھل رہی ہے. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پس پردہ دونوں کے رابطے ہیں. ساری دنیا میں خبریں آ رہی ہیں اور کہ بھائی ٹھیک ہے، کئی جگہ آپ کو اختلافات نظر بھی آ رہے ہیں روس اور امریکہ کے درمیان اس معاملات کے اوپر. لیکن پس پردہ جو ہے نا وہ مطلب اسے کہتے ہیں نا کنیکشن باضابطہ جاری ہے دونوں کے درمیان. اور لیکن جو اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یو کی آج جو یورپین یونین کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو بات چیت کی جا رہی ہے اس سے بڑی خطرناک خبریں ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مور دین 20,000 ٹروپس جو ہیں وہ مطلب پیس کیپنگ وہاں بھیجیں گے یوکرائن میں. اور آج یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے بڑی ایک $10 بلین کہہ رہے ہیں، ابھی کو کنفرم نہیں ہو سکتا، بڑھ بھی سکتا ہو. اور وہ دینے جا رہے ہیں مزید یوکرائن کو، EU والے دینے جا رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ برطانیہ اور فرانس جو ہے اپنے ٹروپس بھی جو ہے اس کے ساتھ جائے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹروپس کے ساتھ جا کے یوکرائن کے اندر وہ جنگ لڑیں گے روس کے ساتھ. یہ انتہائی خطرناک فیصلے ہیں جو کہ برطانوی پرائم منسٹر اور فرانس کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اگر اس طرح بڑھا تو پھر یہ جنگ جو جیسے کل میں نے بتانا کہ یورپ تک پہنچ جائے گی. تو بات وہی ہے کہ مطلب سکون کی اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور جو بات تھی
اللہ رحم کرے کہ نہ پاکستان کے لیے کچھ معاملات درست ہیں نہ ادھر معاملات درست ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ معاملات یہاں پر یورپ کے ساتھ اگر فرانس کا اگر یورپ اور روس کا اگر ٹاکرا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی پاکستان میں تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں یہ جو مہینہ چاپ کے ساتھ چل رہا ہے مارچ کا، اس مارچ کے مہینے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور کل یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس اجلاس کے بعد آپ کو بھی پاکستان میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، اس طرح یورپ کے اندر معاملات میں بھی آپ کو مارچ میں ہی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور گھنٹا پور صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو افغانی رہتے تھے یہاں پہ پرامن، ان کو نیشنلٹی ان سے نہیں چھیننا چاہیے تھا، یہ اس بات کا میں بھی کم از کم حامی ہوں کہ جو لوگ پرامن طور پہ رہ رہے تھے، جنہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، ان کو اس طرح بے دخل کر کے ظلم اور زیادتی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ذرا نامناسب ہے۔ ویسے بھی ہمارے اسلام جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر ہم اس طرح اگر کرنے لگے تو پھر وہ اسلام کا جو ایک ہے نا حقیقی نظریہ کہ ایک مسلمان کو کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتا، تو ہاں اگر کوئی آپ کا قانون ہے موجود ہے آپ کے پاس، تو اس قانون کے ذریعے کرے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اگلا ایک ماہ بھی انتہائی اس حوالے سے تمام معاملات سے بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی بہتری کی صورتحال پیدا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔